बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है खौफ। हम में से हर एक अपनी ज़िंदगी में खौफ का सामना करता है। तो ये खौफ है क्या चीज़? जब हम किसी ऐसी चीज़ का सामना करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं या हमें किसी ऐसी चीज़ की धमकी दी जाती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके नतीजे में जो जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है इसे खौफ कहते हैं। खौफ हमारे दिमाग का एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स है, यानी ये हमारी जबिल्लत में ये रखा गया है कि जब खौफ पैदा होगा तो हमारा दिमाग किस तरह से सोचेगा और वो किस तरह से हमारे जिस्म को हिदायत देगा। अब ये नुकसान जो है ये कई तरह का हो सकता है, ये जिस्मानी भी हो सकता है, नफ्सियाती भी हो सकता है और जज्बाती भी हो सकता है। हमारा दिमाग इसको पिक करता है, इसको सेग्रीगेट करता है और फिर उसके मुताबिक हमें बताता है कि हमने किस तरह से इसका सामना करना है। ये देखते हैं कि खौफ होता क्या है, हम किन चीज़ों से खौफजदा होते हैं। एक तो नामालूम का खौफ होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। इसी तरह से फिर इनएडिक्वेसी का खौफ होता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मैं कहीं इसके लिए नाअहल तो नहीं हूँ। इसी तरह से फिर मुकाबले का खौफ होता है। तो नामालूम का खौफ, जैसे हम मौत से भी डरते हैं इसलिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें तो बता दी गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं मालूम कि आखिरत की हमारी ज़िंदगी या मौत के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी। और अगर हम ज़िंदगी में इसको अपनी ज़िंदगी में पीछे जाकर देखें तो अगर हम अपने स्कूल का पहला दिन याद करें, हम क्यों स्कूल जाने से खौफजदा थे? हर बच्चा स्कूल जाने से खौफजदा होता है और उसकी वजह क्या होती है कि उसको नहीं इल्म होता, नई जगह, नया माहौल, मेरे साथ कैसा सलूक होगा, पढ़ाई क्या चीज़ है, कितनी मुश्किल होगी। यानी पढ़ाई का खौफ, फिर किताबों का खौफ कि किताबों को पढ़ना कैसा होगा, ये तजुर्बा कैसा रहेगा, और फिर ये भी सोचते जाएं साथ साथ कि उस खौफ पर हमने कैसे काबू पाया। वही स्कूल जो पहले दिन खौफजदा कर रहा था, उसके बाद वो इतना अच्छा लगने लगा, वहाँ दोस्त बन गए, टीचर्स अच्छी लगने लगी, किताबें अच्छी लगने लगी, पढ़ाई का शौक पैदा हो गया कि जब छुट्टियां होती हैं तो फिर स्कूल जाने को दिल करता है कि जल्दी स्कूल खुले और हम जाएं और हम इल्म हासिल करें और हम अपने दोस्तों के साथ मिलें। इसी तरह से जैसे अंधेरे का खौफ है, अंधेरे से हम क्यों खौफजदा होते हैं? हमें इल्म नहीं है कि अंधेरे के अंदर क्या है। अगर हम किसी अंधेरी सड़क पर जा रहे हैं, क्या पता कहाँ से कोई अचानक चीज सामने आ जाए, कोई हमारा दुश्मन सामने आ जाए, हमसे मोबाइल छीन ले, बैग छीन ले, गाड़ी छीन ले, या कोई अफरीद सामने आ जाए, कोई सुपर नेचुरल चीज सामने आ जाए, इसलिए हम उन चीजों से डरते हैं। इसी तरह अगर हम अंधेरे घर में भी दाखिल होते हैं तो हमें साए लगते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे कोई अंदर छुपा बैठा है और पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा और हमें कितना नुकसान पहुंचा देगा। और इसका हल हम क्या करते हैं? रोशनी जलाते हैं। जब रोशनी चलाते हैं तो चीजें वाज़ेह हो जाती हैं, हमें नजर आ जाती हैं। वो साए जो हमें पहले खौफजदा कर रहे थे या डरा रहे थे, वो साए जो है वो शबीहें खत्म हो जाती हैं और हमें सब कुछ चीज निखर कर हमारे सामने आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से इल्म और आगाही की भी रोशनी है, और इल्म और आगाही की रोशनी से भी बहुत सारे खौफ खत्म हो जाते हैं। जहालत के खौफ, जिन चीज़ों से हम डरते रहते हैं, जिन चीज़ों से हम परेशान होते हैं, जब हमारे पास इल्म आ जाता है, जब हमारे पास आगाही आ जाती है तो हमारे वो खौफ भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो हमें कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही जाना पड़े। और इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि हम अपने खौफ को समझने और जानने की कोशिश करें कि ये हमारा खौफ जो है वो किस वजह से है या किस लिए है। इसी तरह जो हम इनएडिक्वेसी का खौफ हमारे अंदर होता है या नाअहलियत का खौफ हमारे अंदर होता है कि पता नहीं मैं इस काबिल हूँ भी कि या नहीं हूँ, और ये चीज़ हमारे अंदर बिल्कुल लो एस्टीम पैदा कर देती है। हमारी जो एक जोशो खरोश है, हमारा एक जज्बा है, उसको ख़त्म कर देती है, और जो हमारी अपनी सलाहियतें हैं उनको भी ये जंग आलूद कर देती है। ये हमारे टैलेंट को खत्म करने के लिए काफ़ी है कि मैं तो, बाकी लोग तो कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता या मैं तो ऐसे नहीं कर सकती। और ये इनएडिक्वेसी जो है ये हमारे टैलेंट को और हमारी सलाहियतों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। लेकिन क्यों? देखिए, अगर कोई और कर सकता है तो मैं इसका ज़्यादा कैपेबल हूँ कि मैं इसको इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकूँ। अगर किसी और ने एक इम्तिहान पास कर लिया है तो मैं भी ये इम्तिहान पास कर सकता हूँ। ज़ाहिर है ये इम्तिहान इंसानों के लिए बनाए गए हैं, कोई सुपर नेचुरल हस्तियों के लिए तो नहीं बनाए गए। और लाखों करोड़ों लोग हैं जो हर तरह के इम्तिहान पास करते हैं। हो सकता है कोई जल्दी कर लेता हो, कोई ज़रा देर से करता हो, किसी के हालात एक तरह के हों, किसी के हालात दूसरी तरह के हों।
اور کئی بار زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ کوئی جلدی حاصل کر لیتا ہے اور دوسرا سٹیپ کوئی اور اس سے جلدی حاصل کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے ایک فرد جو ہے وہ مقابلے کی دوڑ میں شامل ہوا ہے یا امتحان کی دوڑ میں شامل ہوا ہے تو اس کی ذمہ داریاں کم تھیں اور اس نے وہ امتحان جلدی پاس کر لیا, اور کسی دوسرے کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں اور اس کو اس امتحان کو پاس کرنے میں کچھ وقت لگا, لیکن بعض اوقات وہ آگے نکل جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ زندگی میں یہ تبدیلی آتی رہتی ہے. اور اس کا ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو ہم سے کم فارچونیٹ ہیں, جو ہم سے کم خوش نصیب ہیں, جن کے پاس ہم سے کم چیزیں ہیں, اور دیکھیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بھی کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہے. اور ہمیں تو یہ کہا بھی گیا ہے نا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تاکہ تمہارے اندر خوف اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ تمہاری صلاحیتوں کو ساریوں کو کھا جائے. پھر اسی طرح مقابلے کا خوف ہوتا ہے, ہم مقابلے میں حصہ نہیں لیتے, اگر حصہ لیتے بھی ہیں تو یہ ہمارے اندر تناؤ اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے, اور بعض اوقات یہ تناؤ اور اضطراب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ ہماری کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہم جتنا پرفارم کر سکتے ہیں ہم اتنا پرفارم نہیں کر پاتے. یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب وہ مقابلے کے امتحان میں یا کسی بھی مقابلے میں شریک ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی کارکردگی بہت کم ہو جاتی ہے, اور یہ اس تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے, اس اضطراب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے کہ ماضی میں بھی آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ جب آپ نے کسی مقابلے میں حصہ لیا اور اس کے بعد آپ اس میں کامیاب ہو گئے, تو ان چیزوں کو یاد کیجئے. پھر اسی طرح اپنے مستقبل کو بھی یاد کیجئے کہ اگر میں اس مقابلے میں اچھا پرفارم کرتا ہوں یا اس میں میں آگے نکل جاتا ہوں تو میرا مستقبل کتنا اچھا آئے گا, کتنا اچھا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اچھا کرنے پر اور آپ کی جو تناؤ ہے اس کو دور کرنے میں آپ کی کافی زیادہ مدد کریں گی. پھر اس میں ایک اور چیز ہے جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں ہم ایکچولی اپنے مستقبل کی ایک طرح کی پروڈکٹ ہیں, اور ہمارا مستقبل کیسا ہوگا یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ آج ہم کیسا پرفارم کر رہے ہیں. تو جتنا اچھا آج ہم پرفارم کریں گے ہمارا مستقبل اتنا اچھا ہوگا. یہ چیز بھی ہمیں جو مقابلے کا خوف ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا اس کو کم کرتی رہے گی اور ہمارے اضطراب کو کم کرتی رہے گی. ایک اور بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ 2 اصول یاد رکھیے کہ ہم اپنے ماضی کو بہت یاد کرتے ہیں. پاسٹ از اے گڈ ٹیچر بٹ اے ویری پور گائیڈ ٹو دا فیوچر. بہت اچھا ہے ہمارا جو ماضی ہے, بہت اچھا استاد ہے, لیکن یہ مستقبل کے لیے ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈو یور بیسٹ فرگیٹ دا ریسٹ. اپنا پورا زور لگا دیجئے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے. وہ جو ہمیں کہا گیا ہے نا توکل کرو, یعنی اپنی کوشش کرو پوری کی پوری اور اس کے بعد نتائج کے لیے فکر نہ کرو, وہ تم اللہ پہ چھوڑ دو. تو یہ 2 اصول جو ہیں یہ ہر طرح کے خوف کو قابو پانے میں اور آگے بڑھنے میں ہمارے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کچھ ایسی چیزیں سیکھنی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے خوف پر کیسے قابو پا سکتے ہیں. خوف تو ہر ایک انسان کو ہوتا ہے. جو بہت جرأت مند انسان ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر خوف نہیں ہوتا, وہ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں, لیکن وہ کیسے ان چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں یا وہ کیسے جرأت پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. جرأت یہ نہیں ہے کہ خوف ہے ہی نہیں, جرأت اصل میں یہ ہے کہ خوف پر قابو پا لیا جائے. تو وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ courage is resistance to and mastery of fear, not the absence of fear. یعنی یہ اس کی ایبسنس نہیں ہے, یہ اس کو قابو پانے کی صلاحیت کا نام ہے. جرأت اور قوت اور یہ بہادری جو ہے, اور ہمیں اس کے لیے بہت اچھی مثالیں ملتی ہیں. اگر ہم قرآن کو کو جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی مثال ہے. حضرت موسیٰ بہت بہادر تھے اور انہوں نے اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو کامیابی عطا فرمائی. اور ہمیں وہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے آگ دیکھی اور وہ لینے کے لیے گئے اور جب اللہ تعالیٰ نے پکارا تو ڈر گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نہ ڈر, میں تمہارا رب ہوں. اور کس طرح سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان چیزوں کو لے کر وہ آگے بڑھے, اور کس طرح سے حالانکہ ان سے بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی قتل ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھائی اور ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے اپنے خوف پر قابو پایا. اور انہوں نے کس طرح سے اپنے وقت کی جو ایک سپر پاور تھی اور جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, انہوں نے کس طرح سے اس کو
جو ہے وہ اس کے اوپر فتح حاصل کی. پھر اسی طرح سے دوسری مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور اس وقت بہت کم قوت تھی مسلمانوں کے پاس، اور کفار مکہ جو ہے ان کا روب اور دبدبہ اور ان کے ظلم اور سارا کچھ انتہا پہ تھا. اور جب آپ غار میں مقیم تھے اور اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو اس وقت جب دشمن بالکل غار کے دروازے کے اوپر آ گیا اور اس کے پاؤں نظر آنے شروع ہو گئے، تو ظاہر ہے ایک انسانی نیچر ہے. اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے خوف پر قابو پانا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس خوف کو دور کرنا ہے یا اس کو کم کرنا ہے اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. دیکھیے روزمرہ زندگی میں خوف سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، سڑک پر جاتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو سڑکوں پر نکلتے ہیں، اور اس میں بھی دیکھیں خوف ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. لیکن یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ کروڑوں لوگ سڑکوں پر جاتے ہیں لیکن حادثے تو چند ہی ہوتے ہیں. اسی طرح سے پھر ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے بارے میں. مثال کے طور پر ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں، ہم کسی دفتر جاتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ دفتر کھلا ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر دفتر کھلا ہے تو جس سے ہمیں جس فرد سے کام ہے کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر وہ ہوگا تو کیا وہ ہمارا کام کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ سب جو زندگی کے روزمرہ کے خوف ہیں، ہم وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ اور تجربے کے ساتھ ہم ان سب قسم کے خوف پر قابو پانا سیکھتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ہر دن اس کا گزارتے ہیں. کچھ مستقل خوف ہوتے ہیں جیسے موت کا خوف ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت اچھی طرح بتایا گیا، اور ایک بہت بڑا خوف ہے جو ہر انسان محسوس کرتا ہے، اور یہ بالکل نیچرل اور قدرتی ہے. اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ روزگار کے چلے جانے کا خوف ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو یعنی اپنے خوف کو پہچاننا ہے کہ یہ ہے کیا. جب تک ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارا اپنے دشمن کو ہرانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے بارے میں معلومات رکھو. تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ خوف اصل میں ہے کیا. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ یہ ہمارے دماغ کا ایک جبلی رسپانس ہے، انسٹنکٹیو رسپانس ہے ہمارے دماغ کا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز کرتا ہے. یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہارمون ریلیز کرتے ہیں، ایڈرینالین اور نور ایڈرینالین. ان دونوں ہارمونز کو خوف کے ہارمونز کا نام اگر دیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا. اور یہ دونوں ہارمونز ہمیں تیار کرتے ہیں فائٹ کے لیے یا فلائٹ کے لیے. فائٹ کیا ہے کہ اس خوف کا مقابلہ کرو، جنگ کرو، لڑو اس کے ساتھ. اور فلائٹ کیا ہے کہ جب ہمیں لگے کہ یہ خوف ہماری ہمت سے، جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے اندر خوف پیدا کر رہا ہے، وہ ہماری ہمت یا ہماری طاقت سے زیادہ ہے، تو پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھاگو یہاں سے. تو ان دونوں کے لیے ہمیں یہ ہارمونز چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ ہارمونز کیا کرتے ہیں؟ ان ہارمونز کے نتیجے میں ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، ہماری نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور جلد سے خون جو ہے وہ سارا ان اعضاء کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے جو خوف میں جن کی ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جلد کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور چہرے کا رنگ لال ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خوف کی حالت میں انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو عام زندگی میں اس سے ممکن ہی نہیں ہوتے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو لوگ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزنی چیزوں کو اٹھا کر باہر لے آتے ہیں اس خوف کی حالت میں. اور پچھلے دنوں ہم سب نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ایک انسان نے ایک ریچھ کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دے دی. تو یہ خوف کی حالت میں یہ ان ہارمونز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. یہ جو نیورو کیمیکلز ہیں اور ہارمونز ہیں جو یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس خوف کا مقابلہ کریں. اسی طرح اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ خوف، یہ دشمن اتنا بڑا ہے کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے، تو یہ دوڑنے میں یا بھاگنے میں یا اسکیپ میں بھی یہ ہماری مدد کرتے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، جب وہ صورتحال ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ایک دم سے انسان یہ فیل کرتا ہے
کہ وہ بالکل نڈھال ہو گیا, جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں رہی. اور بعض اوقات خوف کے مارے بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل ایک جگہ پر سٹن ہو جاتا ہے اور کھڑا رہ جاتا ہے, جیسے مثال کے طور پر سامنے کوئی درندہ آ گیا ہے یا کوئی سانپ آ گیا ہے, لیکن یہ ہارمون اس کے اندر یہ رسپانس پیدا کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگو. لیکن اگر یہ ہارمون ایک لیول سے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ پھر ایگزوشن کا سبب بنیں گے. تو یہ تو ہماری باڈی کا نارمل رسپانس ہے جو خوف کی صورت میں ہمیں اس پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے. تو یہ اب اسی طرح سے ایک اور بات ہے کہ جب ہم نے اس کو جان لیا ہے یہ کیا ہے, تو اپنے دشمن سے دوستی کر لیجئے. یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم اپنے دشمن سے کیسے دوستی کریں, لیکن کہتے ہیں کہ دشمن بھی اچھے ہوتے ہیں, اور اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ دشمن ہے, وہ ہماری پیٹھ پیچھے سے وار نہیں کرے گا, اور اس کے لیے ہمیں ڈیووشن چاہیے, اس کے لیے ہمیں محنت چاہیے. اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے ہمیں بہت سارے تجربات کرنے ہوں گے, ایکسپیرینس کرنا ہوگا, بار بار اس خوف سے ہمارا سامنا ہوگا. اور جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جیسے ہم اسکول گئے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس خوف پر قابو پا لیا اور وہ ہمارا خوف ختم ہو گیا, تو اسی طرح سے ہم نے اور دوسرے جو خوف ہیں ان کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. ہم اس کو جانیں, ہم اس کی صحبت میں رہیں, بجائے یہ کہ ہم اس سے ڈر کر بھاگیں یا ہم اس سے راہ فرار اختیار کریں. ہم اس کی صحبت میں رہیں اور اس خوف کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ دشمن پر قابو پانے کا مطلب اسے تباہ کرنا نہیں ہے بلکہ کنٹرول کرنا ہے, اس کو اپنا غلام بنانا ہے. ہم اس کے آقا ہیں, وہ ہمارا آقا نہیں ہے. یعنی خوف ہمیں ڈرائیو نہیں کرے گا, ہم خوف کو ڈرائیو کریں گے اور پھر اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے مرضی کے مطابق اس سے کام لیں گے, اور ہم اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنائیں گے, دماغی اور جسمانی دونوں طرح سے. اور یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہم جائیں گے, کام پر جائیں گے تو بھی ہمیں ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہرڈلز آئیں گے, یا ہمارے پاس اگر کام نہیں ہے تو بھی ہمارے پاس ہرڈلز آئیں گے, اور ہم کیا کریں گے باہر جا کے. لیکن اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھیں, بستر سے باہر آئیں, لمبی دیر تک بستر میں ہرگز مت لیٹیے, نماز ادا کریں اور قرآن کی تلاوت کریں. صبح کی چائے پئیں, اگر آپ کو کافی پسند ہے تو کافی پئیں, اخبار پڑھیں, ٹی وی دیکھیں, کچھ بھی کریں. اس کے بعد تیار ہوں, اچھا سا لباس پہنیں اور باہر نکلیں. دوسرا کام جو ہے وہ ورزش ہے. اتنی ورزش جو ہمارے دوران خون کو تیز کر دے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو انڈورفنز ہیں وہ ریلیز ہوں گے. انڈورفنز وہ ہارمون ہیں جو ہمارے اندر خوشی پیدا کرتے ہیں اور ہمیں خوف سے نجات دلاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے خوف کے ہارمونز جو بہت زیادہ ریلیز ہو کر ختم ہو چکے ہیں ان کو یہ ریپلیس کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ماحول میں رہیں اور اپنے حال میں رہیں. ہمارا حال جو ہے وہ ہمارے مستقبل کا تعین کرتا ہے. ہمارا ماحول جو ہے وہ ہمیں خوف کے اوپر قابو پانے میں مدد دے گا. اپنے آپ کو ہم نے سمجھانا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مجھے اس وقت اس مسئلے کو حل کرنا ہے, میں اس کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتا, اور اس وقت مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ریلیکس کروں, میں اپنے آپ کو مطمئن رکھوں. تو اس طرح سے اپنے آپ سے بات کریں, اپنے آپ کو سمجھائیں, اپنے آپ کو بیک اپ کریں. اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مثبت سوچ ہم اپنے اندر پیدا کریں. کئی دفعہ انسان پیدا پہ ناکامیوں سے گھبرا جاتا ہے, کئی دفعہ ابھی ایک چیز اس کے نصیب میں نہیں ہوتی, ابھی اس کے اندر تھوڑی سی اور دیر ہوتی ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کامیاب اور ناکام میں کیا فرق ہے, صرف ایک کوشش کا. کہ جو ناکام ہوتا ہے وہ ایک کوشش نہیں کرتا, اور جو کامیاب ہوتا ہے وہ کوشش کرتے کرتے ایک کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے. تو پچھلی کامیابیوں کے بارے میں سوچیں, انہیں یاد کریں, ان کامیابیوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی طرف بڑھیں, اور اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ اگر میں نے پہلے بہت ساری سچویشنز کو ہینڈل کر لیا ہے تو میں اس سچویشن کو بھی ہینڈل کر سکتا ہوں. جتنا مجھے اس کے بارے میں علم ہے کسی اور کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اور ایک آپ دیکھیے اینیمل ریفلیکس سے دور رہنے کی کوشش کریں. اینیمل ریفلیکس کیا ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے, اسی لیے تو ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں, ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں. جانور کے پاس زبان نہیں ہے, نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے. اس لیے وہ جو اس کا ماضی کا تجربہ ہے اسی سے وہ سیکھتا ہے کہ میں نے اس خطرے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اور اس وجہ سے اس کا جو رسپانس ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے. بعض اوقات وہ خوف کو غلط طور پر اسیس کر لیتا ہے, لیکن ہم نے ایک ریزنڈ رسپانس دینا ہے, ایک انٹیلیجنٹ رسپانس دینا ہے
کہ ہم نے اپنی ذہانت کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس خوف پہ کس طرح سے قابو پا سکیں. یعنی ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا. ریئیکشن جو ہوتا ہے نا، وہ غصہ ہو سکتا ہے، وہ جھنجھلاہٹ ہو سکتی ہے، وہ دم دبا کر بھاگنا ہو سکتا ہے، لیکن جو رسپانس ہوتا ہے وہ صورتحال کو ٹیکل کرنے کا نام ہے. ایک اور چیز جو بہت فائدہ مند ہے خوف پہ قابو پانے کے بارے میں، وہ ہے کھانا. جی ہاں، کوئی بھی سادہ سا سنیک، کوئی بھی تھوڑا سی چیز کھا لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس لیے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کھانا کھاتے ہوئے انسان کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو شوگر اور بہت ساری غذائیت ہمارے خون میں داخل ہوتی ہے، اور وہ ہمارے اندر ہمت پیدا کرتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ خوف زدہ ہوتے ہیں وہ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں. اسی طرح پھر کھانا ہضم ہو کر ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں تازگی دیتا ہے، اور ہمیں پرسکون کرتا ہے. تو اس لیے، اور پھر اسی طرح سے اگر تھکے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو ریسٹ دیجیے. جتنا زیادہ ریسٹ ہو سکتا ہے اتنا کیجیے. تھکا ہوا انسان خوف زدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر ہمت پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے بعض اوقات صرف ریسٹ کرنے سے ہی یہ ہوگا کہ آپ کے اندر خوف کو سے مقابلہ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. اور پھر ایک بات اور یہ ہے کہ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی زندگی سے محبت کریں، اپنے حالات سے محبت کریں، اپنے گرد و پیش سے محبت کریں، اپنے ان سب رشتوں سے محبت کریں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، ہم انسان ہے نا، ہم ہمیشہ چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، تو خوف کے مقابلے میں بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں. اگر مجھے یہ خوف ہے کہ دوسرے مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، ان کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت ہے اور ان کی بہت عزت کی جاتی ہے، تو ذرا ایک نظر یہ بھی ہم سوچیں کہ میرے پاس کیا کچھ ہے. میرے پاس خاندان ہے، میرے پاس میرے دوست ہیں، میرے پاس گھر ہے رہنے کے لیے، میرے پاس کام کی جگہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز کم بھی ہے تو میرے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں کیوں ان دوسروں کو دیکھوں، میں کیوں نہ اپنے آپ کو دیکھوں. پھر اسی طرح کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کا پروفائل بہت ہائی ہے اور جو ہے وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنی زندگی کی پچھلی اچیومنٹس کو دیکھیں، جو ہم نے جو کچھ اب تک حاصل کیا ہے ہم اس کو دیکھیں. پھر ہم ایک لسٹ بنائیں چیزوں کی کہ ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں حاصل کی ہیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے زندگی ضائع کر دی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے مجھے کوئی رقم خرچ نہیں کرنا پڑتی، جس کے لیے مجھے کچھ بھی محنت نہیں کرنا پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے رہیں، اور اپنی باڈی اور اپنے مائنڈ کو، یعنی اپنے جسم کو اور اپنے دماغ کو، ان دونوں چیزوں کو ہم جو ہے یہ ریئلائز کراتے رہیں کہ خوف ہے لیکن وہ میرا آقا نہیں ہے. میں خوف کا آقا ہوں اور خوف میرا غلام ہے. تو امید ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اس خوف پر قابو پانے میں بہت مدد دیں گی. امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.